24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन और इसके बाद के दो सेशन 5वीं जमात की मुआशरती उलूम के बाब नंबर 5 पर है। बाब का उन्वान है जोग्राफिया और इस पहले सेशन का उन्वान है नक्शा। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर जो पूरे बाब का इहाता करते हैं। इस बाब को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नक्शे की तारीफ बयान कर सकें और नक्शे को पढ़ने के लिए बोल्ट्स की इस्तिलाह की वजाहत कर सकें, मुख्तलिफ किस्म के नक्शों को पहचान सकें, मसलन सड़कों का नक्शा, मौसम का नक्शा, सियासी नक्शा और मकामी जोग्राफियाई नक्शा वगैरह। अशकाल की मदद से तूल बल्द यानी लॉन्गिट्यूड, अर्ज बल्द यानी लैटिट्यूड और टाइम जोन की खुसूसियात जान सकें। ग्रिड के जरिए से कोई महल वकूअ मालूम करने के लिए तूल बल्द और अर्ज बल्द को इस्तेमाल कर सकें। नक्शा खानी यानी मैप रीडिंग में स्केल और इसकी अक़साम की अशकाल की मदद से तारीफ बयान कर सकें। पाकिस्तान के बड़े जोग्राफियाई खित्तों से वाकिफियत हासिल कर सकें। पाकिस्तान के हर जोग्राफियाई खित्ते के इम्तियाजी खद्दोखाल यानी डिस्टिंक्टिव फीचर्स या खसूसियात मुख्तसरन बयान कर सकें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों के रहने वालों लोगों का आपस में तकाबुल कर सकें। मौसम और आबो हवा की इस्तिलाहात की तशरीह कर सकें और उनमें फ़र्क वाज़ेह कर सकें। आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और ग्लोबल वार्मिंग और आबो हवा में तब्दीली के असरात बयान कर सकें। बड़ी बड़ी कुदरती आफात और इंसानी ज़िंदगी पर उनके असरात से वाकिफ़ हो सकें। सैलाबों और ज़लज़लों की सूरत में इख्तियार की जाने वाली हिफाजती तदबीर तजवीज़ कर सकें। शरह नमू यानी ग्रोथ रेट और आबादी की गुंजानी की इस्तिलाहात की तारीफ बयान कर सकें। पाकिस्तान की आबादी में इजाफे के असरात बयान कर सकें और तलबा की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मयार पर आबादी में इजाफे के असरात बयान कर सकें। बच्चों को मुतल्लिका उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। इस बात के इस हिस्से का उन्वान है मोहतरम टीचर नक्शा। इस उन्वान तक ले जाने के लिए बच्चों से दर्ज झैल सवालात पूछें। ज़मीन की शक्ल कैसी है? बच्चे उम्मीद है जवाब दे पाएंगे, इसलिए भी कि वो चौथी जमात के मुआशरती उलूम में ये पढ़ चुके हैं इन्हीं उन्वानात के तहत मुख्तलिफ मालूमात के बारे में। ज़मीन गोल है और ये वैसे भी पढ़ाई के अलावा भी बच्चे सुनते रहते हैं। ज़मीन गोल है या ओवल है, बैज़वी है। लेकिन इससे अगला सवाल बहुत अहम है मतलब टीचर, वो ये कि क्या सबूत है कि ज़मीन गोल है? अब इसका जवाब अगर बच्चे न भी दे पाएं और वो पसपेश करें तो एक तो यह है कि खला से जो ज़मीन की तस्वीरें ली गई वो बताती हैं कि ज़मीन गोल है। दूसरे, चांद ग्रहण के दौरान चांद की सतह पर जो ज़मीन का अक्स पड़ता है
اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ گول نظر آتا ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ ہم زمین کا ماڈل یا اس کی ڈرائنگ کس شکل میں دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے سیدھے سیدھے جواب ہے کہ اگر ہم زمین کا ماڈل دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے گلوب ہے، اور اگر ہم اس کی ڈرائنگ دیکھنا چاہیں تو پھر نقشہ ہے۔ اب نقشہ جو ہے وہ مسطح ہوتا ہے، یعنی ایک ہی سطح پر ہوتا ہے، فلیٹ ہوتا ہے، اور گلوب گول ہے زمین کی طرح کا۔ زمین گھومتی ہے، گلوب کو بھی گھمایا جا سکتا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کے اگلے باب کا پہلا حصہ نقشوں کے بارے میں ہے۔ اب آپ بچوں کو باب کے متعلقہ متن کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ Contents of this component of the chapter on geography۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ سب سے پہلے پڑھیں گے کہ نقشہ کیا ہوتا ہے، اور پھر بولٹس کی ایک اصطلاح ہے، یہ ایک جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں سرنامیہ اور انگریزی میں کہتے ہیں ایکرونیم، بولٹس۔ یہ آگے چل کے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ بولٹس میں ہر حرف کس لفظ کی جگہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نقشوں کی اقسام کیا ہے، بہت سی قسموں کے نقشے ہیں۔ پھر گرڈ ہے، گرڈ کے حوالے سے محل وقوع معلوم کرنا، گرڈ کا بھی بعد میں ذکر آئے گا اور اس پہ سرگرمی بھی ہے۔ اور پھر نقشے میں دیے گئے فاصلوں اور زمینی فاصلوں کی نسبت بتانے کے لیے پیمانہ، اس پر بھی ہم بات کریں گے بعد میں۔ تدریسی تیاری کے لیے مشورے۔ پہلا مشورہ وہی معمول کا کہ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق اس باب کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں۔ جغرافیے کی تدریس کے لیے نقشہ فہمی، جس کو کارٹوگرافی کہتے ہیں، اس کا علم ناگزیر ہے، لہذا یہ محنت طلب کام ایک دفعہ کر لیں، عمر بھر کام آئے گا۔ دیکھیے محترم ٹیچر، قطع نظر اس بات کے کہ آپ تدریس کو بطور پیشے کے اپنا رہے ہیں یا شوقیہ کر رہے ہیں، کچھ محدود مدت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بات یہ ہے کہ بنیادی اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ جب پڑھا رہے ہیں تو جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس کی آپ کو خود سمجھ تو ہونی چاہیے واضح طور پر، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اپنے پیشے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ، جیسے میں نے یہ لکھا ہے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ محنت طلب کام ایک دفعہ کر لیں، عمر بھر کام آئے گا۔ یہ محنت طلب کام ہے، چونکہ نقشہ فہمی کے قابل ہونے کے لیے آپ کو واقعی محنت کرنا پڑے گی۔ میں ڈرا نہیں رہا، لیکن سمجھا رہا ہوں کہ یہ کام بہت ضروری ہے۔ آپ زندگی میں کسی سٹیج پہ اگر آپ پڑھا نہیں بھی رہے، آپ نے چھوڑ دیا یہ پیشہ، آپ کے اپنے بچے تو ہیں، ان کو بھی تو آپ نے سمجھانا ہے دنیا کے بارے میں، اپنے ملک کے جغرافیے کے بارے میں۔ اس لیے معافی چاہتا ہوں، تھوڑا زیادہ وقت لے لیا اس اہم مشورے کے لیے، لیکن یہ واقعی اہم ہے کہ آپ نقشہ فہمی سیکھ لیں۔ نقشہ کیسے دیکھتے ہیں، گلوب کیسے دیکھتے ہیں؟ نقشہ فہمی کے عمل میں بولٹس کی مرکزی اہمیت ہے۔ یہ کتاب میں کافی وضاحت کے ساتھ کہ بی سے کیا بنتا ہے، او سے، ایل سے، ٹی سے، ایس سے، یہ کی ہے، آپ یہ یوں سمجھ لیں، اسے پوری طرح اور اچھی طرح سمجھیں۔ اور پھر یہ آخری مشورہ بھی معمول کا کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگی الفاظ و معانی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے قطب نما۔ اب اس میں
دو الفاظ ہیں بنیادی طور پر، قطب اور نما۔ قطب کا مطلب ہے یعنی شمال کی سمت۔ ویسے تو قطبین دو ہیں، قطب شمالی اور قطب جنوبی۔ نقشہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل اوپر کا علاقہ اور نیچے کا علاقہ۔ اوپر آرکٹک نقشہ آپ سامنے اگر رکھ کے دیکھیں، جو کینیڈا گرین لینڈ سے بھی اوپر، اور قطب جنوبی انٹارکٹیکا۔ تو یہ قطب نما جو ہے یہ اصل میں ایک نما کے معنی ہوئے دکھانے والا۔ اب یہ قطب نما جو آلہ ہے، جو ڈیوائس ہے، اس کی بعد میں ہم بات کریں گے جب ہم متن سے متعلق تصریحات پر آئیں گے۔ قطب نما، قطب یعنی شمال کی سمت دکھانے والا آلہ۔ خط و خال، شکل و صورت کوئی بھی، وہ کسی خطے کی ہو سکتی ہے، وہ کسی انسان کی ہو سکتی ہے، وہ کسی جاندار کی بھی ہو سکتی ہے۔ تعین، مخصوص کرنا، دہائی، 10 کی اکائی، ٹینز جس کو میتھس میں کہتے ہیں، اور پیمانہ، ناپنے کا معیار یا فارمولہ۔ ویسے تو پیمانہ فزیکل سینس میں اس کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم رولر کہتے ہیں، اسکیل کہتے ہیں، اس کو پیمانہ بھی کہتے ہیں، لیکن پیمانے کے دوسرے معنی ہیں ناپنے کا معیار یا فارمولہ۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ بہت سی چیزیں ہیں اس متن میں محترم ٹیچر، میں نے چند ایک کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قطب نما، جو فرہنگی الفاظ و معانی میں بھی شامل تھا۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کمپس روز، اور اس کی شکل میں نے یہاں دکھا دیا۔ یہ آلہ ہے، ڈیوائس ہے، بڑے کام کا ہے۔ سیاح اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کسی مقام پر کھڑے ہیں اور آپ نے فرض کریں کتاب میں پڑھا ہے یا نقشے میں دیکھا ہے کہ فلاں مقام کے شمال مشرق میں ایک دوسرا کوئی مقام ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قطب نما ہے تو اس کی جو سوئی ہے، قطب نما، یہاں تو آپ کو زیادہ سوئیاں نظر آ رہی ہیں، یہ شاید اصلی والا قطب نما نہیں لگ رہا۔ قطب نما میں ایک سوئی ہوگی اور آپ جدھر بھی منہ کر کے کھڑے ہوں، سوئی نارتھ کو شو کرے گی، شمال کو شو کرے گی۔ آپ کا منہ کس طرف بھی ہو، جنوب کی طرف ہو، مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، سوئی شمال کو ظاہر کرے گی۔ اور پھر آپ اس سوئی سے اندازہ کر سکو گے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ دوسرا مقام جہاں آپ جانا چاہ رہے ہو وہ اس کی سمت کیا ہے، وہ شمال مشرق میں ہے، وہ جنوب میں ہے، جہاں بھی ہے، تو پھر آپ اس قطب نما کی مدد سے صحیح سمت اختیار کر کے آپ اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد ہے عرض بلد اور طول بلد، لانگیچیوڈ طول بلد اور لیٹیچیوڈ عرض بلد۔ دیکھیے، نقشہ ہو، یہ گلوب، آپ جب اس کو غور سے دیکھتے ہیں نقشے کو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں نقشے پر، گلوب پر۔ کچھ لائنیں ورٹیکل ہیں، عمودی ہیں، یعنی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہیں، اور کچھ لائنیں ہاریزونٹل ہیں، متوازی ہیں۔ اب یہ جو متوازی لائنیں ہیں یہ لائنز آف لانگیچیوڈ ہیں، اور جو متوازی لائنیں ہیں وہ لائنز آف لیٹیچیوڈ ہیں۔ اب ہے کیا، آپ اگر کوئی اچھی ایٹلس آپ کے پاس ہو نا، اور فرض کریں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لندن کہاں ہے،
یا آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لاہور کہاں ہے، تو ایٹلس میں لاہور کے آگے لانگیچیوڈ کے جو بھی ڈگریز ہیں وہ پھر نمبرز میں ہوتے ہیں، لانگیچیوڈ اینڈ لیٹیچیوڈ دونوں کے وہ درجے دیے ہوئے وہاں، اور آپ بڑے آرام سے لائنوں کی مدد سے، لائنز آف لانگیچیوڈ اینڈ لائنز آف لیٹیچیوڈ کی مدد سے فوراً آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں، لندن پہنچ جاتے ہیں، ٹیکسس پہنچ جاتے ہیں، جہاں بھی آپ جانا چاہیں۔ یہ فائدہ ہے اور یہ گریڈ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے گرین وچ مین ٹائم۔ گرین وچ مین ٹائم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ٹائم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی کوئی، مثال کے طور پر کوئی کرکٹ میچ آ رہا ہو تو اس کا ٹائم اگر ہم گوگل میں دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنے بجے گرین وچ مین ٹائم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ٹائم اور اتنے بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، اور یہ فرق ہوتا ہے۔ فرض کریں آسٹریلیا میں میچ ہے تو آسٹریلیا اور پاکستان کے ٹائم میں فرق ہوگا۔ یہ آپ پھر جب آپ ٹائم چیک کریں گے تو ویسے یہ اسٹینڈرڈ کے طور پر بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آسٹریلیا پاکستان کے ٹائم میں کتنا فرق ہے، لندن پاکستان کے ٹائم میں کتنا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز آپ بچوں کو بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ گرین وچ مین ٹائم میں گرین وچ کیا ہے۔ یہ گرین وچ برطانیہ کے شہر لندن کا ایک مقام ہے جو 0 درجے طول بلد پر واقع ہے، 0 ڈگریز لائن آف لیٹیچیوڈ۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ پہلی سرگرمی یہ صفحہ 59 پر، جس کا حاصل تعلم نمبر 2 ہے، اور یہ سرگرمی ہے کہ ایک سیاحتی نقشے پر سیاحوں کی دلچسپی کے مقامات، ہوٹل اور سڑکوں کے نام دکھائیں۔ اب یہ سرگرمی ظاہر ہے بچوں سے کروانی ہے، لیکن ان کی مدد کے لیے آپ کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر دیے گئے چترال کے نقشے کی وضاحت کریں۔ اب آپ کے پاس کتاب ہے، آپ نے صفحہ 59 پہ کھولی ہوگی، اب آپ واپس آ جائیں صفحہ 57 پر اور یہ دیکھیں کہ اس صفحے کے نچلے حصے پر سیاحتی نقشہ کے عنوان سے یہ کچھ وضاحت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ نقشہ دیا ہوا ہے۔ یہ آپ بچوں کو سمجھائیں، بڑا اچھا ہے یہ مختصر سا نقشہ۔ اس کی مدد سے آپ بتائیں کہ کسی نقشے پر، سیاحتی نقشہ، نقشوں کی قسمیں ظاہر ہے بہت سی ہوتی ہیں، سیاسی نقشے ہیں، جغرافیائی نقشے ہیں۔ عام طور پر جو آپ کو نقشے ملتے ہیں محترم ٹیچر، یہ بچوں کو بھی بتائیں کہ ایک تو فزیکل میپس ہوتے ہیں جس میں ملک اور شہر نہیں دکھائے گئے ہوتے، زیادہ تر سمندر اور پہاڑ اور میدان، جنگلات اور ریگستان، بڑے دریا، یہ چیزیں دکھائی گئی ہوتی ہیں۔ اور جو سیاسی نقشہ ہوتا ہے پولیٹیکل میپ، اس میں پھر ملک اور شہر یہ سب، اس میں بھی سمندر ہوتے ہیں، اس میں بھی دریا ہوتے ہیں، لیکن فزیکل میپ جو ہے وہ سارا طبعی نقشہ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس سرگرمی کے لیے جو صفحہ 59 پر ہے، بچوں سے کہیں کہ وہ گوگل پر مختلف سیاحتی نقشوں کا مطالعہ کریں اور متعلقہ مقامات پر ہوٹلوں، سڑکوں اور سیاحوں کی دلچسپی کے دیگر مقامات دیکھیں۔ اگلی سرگرمی ہے صفحہ 65 پر، جس کا حاصل تعلم 2 ہے، نقشے کی مدد سے سوالات کے جوابات۔ یہ سرگرمی ہے کہ کمرہ جماعت میں ایک نقشے کا انتظام کریں اور طلبہ اس کی مدد سے درج ذیل سوالات کے جوابات ڈھونڈیں اور لکھیں۔ طلبہ کے 4 یا 5 گروپ بنائیں اور ہر گروپ کو ایک نقشہ فراہم کریں۔ یہ میں اسی لیے محترم ٹیچر کو سب سے گزارش کرتا رہتا ہوں ہر باب میں، مشوروں میں، کہ اس کو قابل عمل بنائیں
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر گروپ کو ایک نقشہ نہیں دیا جا سکتا تو کلاس روم میں نقشہ تو آویزہ کریں اور پھر ایک ایک کر کے بچے سوالات کے جوابات ڈھونڈیں اور آپ ان کی مدد کریں. لیکن محترم ٹیچر، اس سرگرمی سے ہٹ کر میں آپ سے ایک بہت اہم گزارش کروں گا بچوں کی بہتر تدریس کے لیے اور بچوں کی بہتر نقشہ فہمی کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے تیسے کلاس روم میں آپ ایک دنیا کا نقشہ ضرور آویزہ کریں. اگر اسکول پالیسی کے تحت نقشے فراہم نہیں کرتا کوئی بات نہیں، آپ لے لیں، اتنا مہنگا نہیں ہوتا نقشہ دنیا کا. اور جب نقشہ آویزاں ہو جائے کمرہ جماعت میں تو پھر آپ یہ والی سرگرمی آپ جاری رکھیں. روزانہ 1 منٹ لگتا ہے. بچوں کو ایک تو کہیں کہ وہ اپنے فارغ وقت میں وہ نقشہ ضرور دیکھتے رہے. دوسرا، روزانہ ان سے ایسے ہی کہہ دیا، آئیں بھائی نیوزی لینڈ ڈھونڈیں، کیسپین سی ڈھونڈیں. دلچسپ سوال کریں. آپ پوچھیں بچوں سے کہ بچوں، کون سی نہر ہے جو دنیا کے سب سے بڑے 2 سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے؟ ڈھونڈیں. پاناما کینال ڈھونڈیں. 2 منٹ بھی آپ روز دیں گے نا بچوں کو یہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے تو آپ اندازہ کریں کہ ان کا علم کہاں پہنچے گا دنیا کے بارے میں، دنیا کے نقشے کے بارے میں. محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.